अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बड़ी खबर आज आपके साथ शेयर करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। ये इजलास तकरीबन 4.5 घंटे जारी रहा। ये इजलास क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें इस इजलास के ऊपर लगी थी कि मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशीदगी है, ख़ास करके हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया है, तो इस तनाजुर में जो कौमी सलामती कमेटी है, जिसमें फ़ौज की आला क़यादत भी शिरकत करती है, वो क्या मौक़िफ़ अपनाएगी? इस इजलास से पहले यही कहा जा रहा था कि बाकायदा तौर पर जो अस्करी क़यादत है, वो हिमायत करेगी जो हुकूमत की पॉलिसी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या पंजाब के अंदर इंतखाबात ना करवाने के हवाले से। इसके हवाले से एलामिया भी जारी हुआ है, अंदर की खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो यही है कि क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, तो जो फैसला किया गया है कि एक नया फौजी ऑपरेशन जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ शुरू करने की इसमें मंजूरी दी गई है। और ये 7 सालों के दौरान, गुज़श्ता 7 सालों के दौरान ये पहला मौका है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशत गर्दों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। आखिरी मरतबा 2016 में, अगर आपको याद हो, तो रद्दुल फ़साद का आगाज़ किया गया था, और उससे पहले जब राहील शरीफ आर्मी चीफ थे तो उन्होंने ज़रब अज़्ब का आगाज़ किया था। इसमें मैं थोड़ा सा आपको तफसील भी बता दूं कि जो ज़रब अज़्ब था वो बुनियादी तौर पर काइनेटिक ऑपरेशन, यानी कि जो साबका कबायली इलाके हैं इन में ऑपरेशन किया गया। जो रद्दुल फ़साद है, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने तो उन्होंने जो काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, यानी कि इसका दायरा कार जो है वो अर्बन एरियाज तक बढ़ा दिया था। लेकिन ये जो अब ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसका नाम जो है वो अभी तजवीज़ किया जाएगा, जो मेरी मालूमात हैं कि पहले एक आध नाम जो है वो तजवीज़ किया गया था, लेकिन शायद उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ, और इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये आने में इतना टाइम लगा। और कहा यही जा रहा है कि इस हवाले से एक कमेटी बनाई गई है जो कोई इसका बेहतर जो नाम है वो तजवीज़ करेगी। अब ये ज़रब अज़्ब और रद्दुल फ़साद के मुकाबले में इसमें क्या फ़र्क होगा? काइनेटिक ऑपरेशन वो तो वैसे ही जारी हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वो भी हो रहे हैं। इसमें अब वाइडर जो इसका स्पेक्ट्रम है, मतलब इवन के सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बकौल पाकिस्तान के रियासती इदारों के वो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इसके सिफारती पहलू हैं, अगर किसी कोई और मुल्क या जो हॉस्टाइल एजेंसीज जो हम कहते हैं, वो अगर किसी दहशतगर्द ग्रोह की पुष्टबनाई कर रही हैं तो उनको सिफारती सतह पर टेकअप किया जाएगा। इसी तरह से अगर मुआशी एतबार से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी ये जो ऑपरेशन अब उसकी मंजूरी दी गई है, इसमें उसका अहाता किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि डेविल्स लाई इन द डिटेल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब क्या हुआ कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो हाईएस्ट फोरम है जहां पे कौमी सलामती के अहम फैसले लिए जाते हैं, अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात अब इस हद तक बढ़ गए हैं कि एक नए ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से हुकूमत के उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अदरवाइज़ अपनाया, कि क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सिक्योरिटी के हालात हैं वो इतने अबतर हैं कि पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इंडोर्समेंट के बाद यकीनी तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठेगा तो हुकूमत यही प्ली लेगी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी अब इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को एक नए फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ये ऑपरेशन जो लॉन्च होगा तो उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। और जब पैसों की ज़रूरत होगी तो एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की मईशत वैसे ही डगमगा रही है, तो यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक, गवर्नमेंट ने अपना एक कार्ड खेला है, जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि जो अस्करी क़यादत है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो हुकूमत का नुक्ता नज़र है सिक्योरिटी के हवाले से कि अभी इंतखाबात नहीं हो सकते, उसको उन्होंने इंडोर्स कर दिया है। ज़ाहिर है कि वो एक्सप्लिसिटली स्टेटमेंट के अंदर ये तो नहीं कह सकते थे कि इंतखाबात जो हैं वो पंजाब के अंदर हो नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन
میرے خیال میں جو اس کے اندر سب سے بڑی خبر ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ذرائع سے میں اس بات کی تصدیق بھی کر چکا ہوں اور اپنے وی لاگز میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے، جو ٹی ٹی پی کی کارروائیاں دوبارہ سے پاکستان کے اندر بڑھی ہیں، تو جو موجودہ جو فوج کی قیادت ہے یعنی کہ جنرل عاصم منیر ہیں، یہ اس سے پہلے جو بند کمرہ اجلاس ہوتے رہے اس میں اس بات کا اعتراف کیا جا چکا ہے کہ اس کی جو وجہ ہے وہ ماضی میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے نیچے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض تھے اور قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، ان کی جو پالیسی تھی خاص کر کے افغانستان کے اندر سے امریکی افواج کا جب انخلا ہوا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا گیا، ان کے ساتھ 2 مرتبہ سیز فائر بھی ہوئی اور اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں ان کی آڑ میں کئی ایسے ہارڈ کور جو دہشت گرد ہیں ان کو پاکستانی جیلوں سے رہا بھی کیا گیا۔ ایون یہ بھی کہا گیا کہ جو صدر مملکت عارف الوی ہیں انہوں نے کچھ ایسے دہشت گردوں کو جن کو عدالتوں سے سزا مل گئی تھی ان کو معافی بھی دی، اور اس جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ طور پر ایک چارج شیٹ جو ہے وہ جو اس سے پہلے کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس سے پہلے کی جو حکومت تھی ان کے خلاف وہ چارج شیٹ دی گئی ہے۔ اور اگر میں وہ جو قومی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، اگر وہ میں پیرا آپ کے لیے پڑھ دوں تو آپ کو کلیئرلی اندازہ ہوگا کہ دیر از اے سیریس شفٹ۔ اور شفٹ کیسے ہے؟ مثلا اس میں کہا گیا کہ کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا، جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ پاکستان آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا بھی کر دیا گیا۔ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا، جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا۔ اب یہ دیکھیں بہت بڑی ایک شفٹ ہے۔ شفٹ کیسے ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو بھی آرمی چیف آئے اس سے پہلے جو اس کا پری ڈیسیسر ہوتا ہے یا جو اس کا ادارے نے فیصلے لیا ہوتا ہے، یوزلی وہ ان فیصلوں کو پبلکلی اون کرتے ہیں۔ اگر کسی کے فیصلے غلط بھی ہوں، اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس کو پبلکلی اس کا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ باقاعدہ طور پر جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جو موجودہ فوجی قیادت ہے، انہوں نے جو اپنے پری ڈیسیسرز ہیں جنرل باجوہ، جنرل فیض، ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اعتراف کیا ہے کہ وہ پالیسی غلط تھی، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنا، اعتماد سازی کے نام پر دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کرنا، ان کو واپس آنے دینا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ میرے خیال میں آج کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کی یہ بہت بڑی ہائی لائٹ ہے کہ غلطیاں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی فوج سے ماضی میں بھی ہوتی رہیں، لیکن جو بھی نیا فوج کا سربراہ آیا اس نے غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے یہی کہا یا اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس سے ادارے کی بدنامی ہوگی۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ فوجی قیادت نے، جو موجودہ فوجی قیادت ہے، باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اس کی سراسر جو وجہ ہے وہ جو غلط پالیسی اپنائی گئی جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ دو کہ عمران خان صاحب تو انکار کرتے ہیں، اس وقت تو کہتے تھے، حالانکہ ان کی پالیسی یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ ہو، ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو، حل جو ہے وہ یوز آف فورس نہیں ہے، یعنی کہ طاقت کے استعمال سے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ مذاکرات ہی ہے وہ بہتر اس کا حل ہے۔ تو یہ جو پالیسی اب یہ شفٹ آیا ہے، اس سے مجھے ایک بات کا اب اندازہ ہوا کہ جب جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ افغان جو طالبان ہیں وہ ان کی تعیناتی سے خوش نہیں ہیں، اور آج مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ وہ کیوں خوش نہیں ہیں، کیونکہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ ظاہر ہے کہ 9 مہینے ڈی جی آئی ایس آئی رہے، تو افغان طالبان کا ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کو پتا تھا کہ شاید وہ جانتے تھے کہ اگر عاصم منیر آرمی چیف آئیں گے تو ان کا جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا ریجن کی سیکیورٹی کے حوالے سے نقطہ نظر ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے مختلف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ان کی پالیسی ہے
وہ مطابقت نہ رکھتی ہو جو افغان طالبان یا جو ٹی ٹی پی والے چاہتے ہیں۔ تو آج مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جس طرح کھل کر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا، اور یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنا غلط تھا، ان کے بندے چھوڑنا غلط تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو یوز آف فورس یعنی کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے جو ٹی ٹی پی ہے یا جو بھی دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اس سے ایک اور بات بھی اس کو انڈورسمنٹ ملتی ہے کہ جب یہ آرمی چیف تعینات ہو رہے تھے تو جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ بڑا کلیئر ہیڈڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بلکہ ایک آدھ جو میٹنگ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان کو جو آج اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے نا، یہ مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں جو مذہب کے نام پر جو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یہ وہ وجوہات، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے، اور ہی از ویری کلیئر، اور وہ چیز ہمیں اس میں دیکھنے کو ملی ہے، اور یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے۔ اور جو سب سے آئی تھنک اس کے اندر پھر جو بات کریں عمران خان جو تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ بھی آئی تھنک ان اے وے جو عسکری قیادت ہے وہ انڈورس کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ کو۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی معاشرے میں تقسیم اور درپردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی، اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کئی الفاظ میں بنیادی طور پر اس جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ہدف ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے، کیونکہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان میں جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ڈیوائسو پالیسی ہے، وہ لوگوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جس طریقے کا بیانیہ اس وقت جو تحریک انصاف کا ہے، یقینی طور پر جو ریاستی ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ تحریک انصاف اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو کلیئرلی آئی تھنک یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بہت کچھ کہا بھی گیا ہے اور بہت کچھ نہیں بھی کہا گیا، لیکن پیغام ایک میرے خیال میں واضح دیا گیا ہے، لگ یہ رہا ہے۔ اور بلکہ میں یہ بھی جاتے ہوئے خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ میٹنگ کے اندر ظاہر ہے کہ تمام چیزیں تو وہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں آتی۔ جو عسکری قیادت ہے انہوں نے جو سویلین اور یہ جو حکومت ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے معاملات چل رہے ہیں یا سیاسی اعتبار سے جو عمران خان کے ساتھ کانفرنٹیشن چل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو بھی سیاسی فیصلے ہیں، الیکشن کروانے ہیں نہیں کروانے، کیا کرنا ہے، تو آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ یعنی کہ ایک لحاظ سے کھل کر انہوں نے ان کی حمایت کی، اور مجھے تو یہ پتہ چلا انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ نے کرنا ہے کھل کے کریں، اور ہاف ہارٹڈ جو ہیں وہ میجرز نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو پی ڈی ایم ہے اور جو مریم اورنگزیب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال ان کے استعفے کا مطالبہ کر لیا ہے، اور جو پی ایم ایل این کے قائد ہیں نواز شریف، انہوں نے بھی اس مطالبے کو انڈورس کیا ہے۔ تو آل ان آل لگتا یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا وزیر اعظم کا مقصد تھا، اس پی ڈی ایم کی حکومت کا مقصد تھا، وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے۔ لیکن میرے لیے آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات اس جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہی ہے کہ اس میں عمران خان کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف اور جنرل فیض کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور یہ چارج شیٹ سویلین حکومت تو دیتی تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ جو ان کے اپنے ادارے کے اب جو سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر، اور اس میں یاد رکھیں کہ تینوں سروسز چیفز ہوتے ہیں، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی شامل تھے، اس میں ڈی جی ایم آئی بھی موجود تھے، اور بہت جو سینئر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ موجود ہیں، ان کی طرف سے اس طریقے کا بیان آنا، پبلکلی ایکنالج کرنا، میرے خیال میں یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ شفٹ ہے۔ صرف کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر، ظاہر ہے کہ ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امپروو کی، اور چند لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، تو کیا ہمیں ایسے لوگوں کا احتساب نہیں کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آخر آپ نے کس بنیاد پر وہ فیصلے کیے جس کا پاکستان کی قومی سلامتی کو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔